अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत गुजरात की अहमदाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 300 से ज़ायद खानदानों को, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, मकान फौरी तौर पर खाली करने का नोटिस जारी किया। यह नोटिस शहर के रंदीप बकरा मंडी इलाके के लोगों को दिया गया। इन्हें 10 दिन में मकान खाली करने को कहा गया है ताकि यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई में इजाफा किया जा सके और नया रोड भी निकाला जा सके। ये नोटिस हाईकोर्ट की जानिब से स्टे देने से इनकार के बाद जारी हुआ है। वाज़ेह के रियासत गुजरात में मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला जारी है। अब अहमदाबाद में 300 से ज़ायद मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके को मुनहदिम करने की तैयारी जारी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने ख़ानदान बेघर हो जाएंगे। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। हुकूमत हिंद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स और AI प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी हुक्म में सरकारी मुलाजमीन से कहा गया है कि कुछ मुलाजिम ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जैसे ChatGPT, DeepSeek वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेज़ और डाटा के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स और टूल्स को सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला डाटा और प्राइवेसी के मद्देनज़र किया गया। हुकूमत के हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हालांकि इससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़र्स के हौसले पस्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डाटा की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में कई ऐसे गैर मुल्की AI ऐप्स मौजूद हैं। मुल्क के हज़ारों लोग अपना काम आसान बनाने के इरादे से इन AI ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइस में AI ऐप्स या टूल्स इंस्टॉल करने के बाद वो ज़रूरी परमिशन का एक्सेस मांगते हैं। ऐसे में सरकारी फाइलों का डाटा लीक होने का खतरा बरकरार रहता है। इसलिए मरकजी हुकूमत ने डाटा और प्राइवेसी के लिहाज से यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में हुई भगदड़ के बाद अमवात की तादाद पर मुसलसिल सवालात उठाए जा रहे हैं। ताज़ा मामले में मलून यती नरसिंहानंद सरस्वती ने भी सरकारी आदाद शुमार को गुमराहकुन करार देते हुए हुकूमत और इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। इसका कहना है कि यह वाक़या कोई हादसा नहीं बल्कि योगी हुकूमत के निज़ाम के जरिए बेगुनाहों का कत्ल है और बदनज़मी के जिम्मेदारान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गाजियाबाद के दाशना शिव शक्ति धाम के सरबराह और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर मलून यती नरसिंहानंद को सख्त गैर हिंदू मजहबी लीडर माना जाता है। इसने साफ कहा है कि इन्हें कुंभ मेले में पहुंचकर बहुत मायूसी हुई। उसने वज़ीर आला पर झूठ बोलने और मरने वालों के ख़ानदानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि योगी की हिदायत पर ही सही आदाद शुमार सामने नहीं आने दिए जा रहे हैं, जबकि भगदड़ में हज़ारों अमवात हो चुकी है और अवाम से इस हकीकत को मुसलसिल छुपाया जा रहा है। यती नरसिंहानंद ने यह भी कहा कि वज़ीर आला सिर्फ अफसरान की बातों पर यकीन कर रहे हैं और असल हक़ाइक़ से नावाकिफ़ हैं। दिल्ली असेंबली की 70 सीटों के लिए इंतखाबात का अमल पूरा हो गया और इलेक्शन के मैदान में उतरे 699 उम्मीदवारों की किस्मत मशीनों में कैद हो गई। किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी फूटेगी, यह 8 फरवरी का दिन तय करेगा। दिल्ली में एक अंदाजे के मुताबिक 58% वोटिंग हुई है, जबकि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में 62% वोटिंग हुई थी। काबिल ज़िक्र है कि लोकसभा इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी लोगों का कहना है कि वोटिंग बहुत सुस्त रफ्तार से हुई, क्योंकि मशीनें ही सुस्त काम कर रही थी। मशीन का बटन दबाने के बाद करीब 5-6 सेकंड के बाद वीवीपैट की आवाज़ आ रही थी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम अक्सरती इलाकों में इस मरतबा वोटिंग फीसद अच्छा रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस इलेक्शन में ख़वातीन ने खूब वोटिंग की। कहीं कहीं देखा गया है कि जितनी लंबी कतार मर्दों की थी, इतनी ही ख़वातीन की भी थी। शाम 6 बजे वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद बूथों के गेट बंद कर दिए गए और बूथों के अंदर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली असेंबली का इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो गया, हालांकि कहीं कहीं कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान के दरमियान नोकझोंक देखी गई। सैलमपुर में बुरखापोश मुस्लिम ख़वातीन पर काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ख़वातीन बुरखे में फ़र्जी वोटिंग कर रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से मामला रफा दफा हो गया। हालांकि पुलिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हसास इलाकों की निशानदेही पहले ही कर दी गई थी। इनमें खासकर मुस्लिम इलाके थे जहां पुलिस और नीम फौजी दस्तों को बड़ी तादाद में तैनात कर दिया गया था। दिल्ली के अवाम ने जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए सभी 70 असेंबली हलकों पर पुरअमन वोटिंग हुई है। इस दरमियान मुस्लिम राय दहिंदगान ने जमकर हक राय दही का इस्तेमाल किया।
میڈیا نمائندوں نے بیشتر مسلم اکثریتی حلقوں میں لوگوں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن مسائل پر دے رہے ہیں۔ مسلم رائے دہندگان میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پرانی دہلی کے ایک بوتھ میں ووٹ ڈالنے آئی نجمہ نے کہا ہے کہ دہلی میں ترقی ہونی چاہیے۔ ماضی کے مقابلے میں ترقی ہوئی ہے لیکن اب بھی گنجائش ہے۔ تعلیم کا معیار بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت بھی ضروری ہے۔ خواتین کی حفاظت اور اسپتالوں کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایک اور ووٹر سمری نے کہا کہ انہوں نے دہلی میں ہوئی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھ کر ووٹ دیا ہے۔ انیس نے کہا کہ میں نے پہلی بار ووٹ دیا ہے۔ ووٹ ڈالتے وقت میں نے دہلی کے تعلیمی نظام کو ذہن میں رکھا ہے۔ دہلی کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں، روزگار اہم مسئلہ ہے، اسپتالوں میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے بنیادی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیا ہے۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت طالبات کو حجاب پہن کر امتحان میں شرکت کی اجازت دینے کے بارے میں محتاط ہے۔ گزشتہ بی جے پی حکومت کے دور میں حجاب کا بحران بین الاقوامی طور پر سرخیوں میں آیا تھا اور ریاست میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا حکومت طالبات کو حجاب پہن کر امتحانات میں شرکت کی اجازت دے گی، ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کہا ہمیں اس معاملے پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور غور و خوض کے بعد ہم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لیں گے۔ جب امتحان میں صرف 1 ماہ باقی رہنے کے بارے میں پوچھا گیا تو پرمیشور نے کہا کہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے 1 مہینہ کافی ہے۔ اس معاملے پر کہ آیا حجاب پہننے والی طالبات کو امتحان ہال میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، وزیر تعلیم مدھو بنگار پانے کا کہا محکمے کو وزارت داخلہ سے بات کرنی ہوگی اور اس کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ لڑکیوں یعنی کلاس 11 اور 12 کے حجاب پر پابندی ہٹا دیں گے، جس سے اس مسئلے پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی تھی۔ اپوزیشن بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ اگر کلاس رومز میں حجاب کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ ایک تحریک شروع کرے گی۔ ہندوستانی فوج کا ایک سپاہی ملک سے غداری کر رہا تھا۔ سپاہی نے چند پیسوں کے لالچ میں ایسی انٹیلیجنس معلومات ISI کو بھیج دی جو ملک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں صرف فوجی اہلکار ہی ملوث نہیں ہے، اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی ہیں جن میں ایک اور فوجی اور 2 پرائیویٹ افراد بھی شامل ہیں۔ امرتسر پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان کی ایجنسی ISI کے لیے جاسوس کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان ملزمین میں ایک بھارتی فوجی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمین میں امرت پال سنگھ عرف امرت ساکرنا چوہالا صاحب، راجبیر سنگھ ساکرنا پٹی، مندیپ سنگھ ساکرنا پٹی اور مادھو شرما ساکرنا راجستھان شامل ہے۔ ان ملزمین میں راجبیر سنگھ اور امرت پال سنگھ بھارتی فوج کے سپاہی ہیں۔ ملزم امرت پال کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ راجبیر سنگھ ناسک میں تعینات ہیں اور ان کی گرفتاری ابھی باقی ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزمین سے آدھا کلو ہیروئن، 10 لاکھ روپے مالیت کی منشیات، ایک پستول اور ایک ورنا کار برآمد کر لی۔ تھانہ گھرنڈا نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ SSP رورل چرنجیت سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ملزم راجبیر سنگھ اور امرت پال سنگھ ہندوستانی فوج میں سپاہی کے طور پر تعینات ہیں اور اس وقت ناسک میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ دونوں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاع تھی کہ ان دونوں نے چند پیسوں کے عوض مختلف بھارتی فوجی اڈوں کے دستاویزات اور نقشے پاکستانی فوج کو فروخت کیے تھے۔ دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل انجام پا گیا۔ صبح 7 بجے سے ووٹنگ شروع ہوئی تھی جو شام 6 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی ووٹنگ کا حتمی فیصد جاری نہیں کیا گیا لیکن 58% سے زیادہ ووٹنگ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ دریں اثنا پولنگ ختم ہوتے ہی ایگزٹ پول کی پیش گوئی شروع ہو گئی۔ تقریباً سبھی ایگزٹ پول والے بی جے پی کو ہی کامیاب بتا رہے ہیں۔ اس طرح 27 سال بعد دہلی میں بی جے پی واپسی کر رہی ہے۔ پول آف پولیس نے عام آدمی پارٹی کو 20، بی جے پی کو 43 اور کانگریس کو 1 سیٹ بتا رہے ہیں، جبکہ چانکیہ نے عام آدمی پارٹی کو 18 سے 25 سیٹ، بی جے پی کو 42 سے 50 سیٹ اور کانگریس کو صرف 2 سیٹوں پر جیت بتا رہا ہے۔ اسی طرح پیپلز پولز نے عام آدمی پارٹی کو 27 سے 31 سیٹ، بی جے پی کو 36 سے 42 سیٹ اور کانگریس کو صرف 1 سیٹ پر کامیابی ملنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اگر ایگزٹ پولز کے اعداد و شمار صحیح ہوئے تو عام آدمی پارٹی کے اقتدار کا خاتمہ ہونے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ پولنگ کے وقت کئی جگہ پر ناشائستگی دیکھی گئی۔ عام آدمی پارٹی نے بوگس پولنگ کا الزام لگایا اور پولیس کے ذریعے لوگوں کو ووٹ دینے سے روکنے کی بات کہی۔ اسی طرح کانگریس نے بھی یہی شکایت کی ہے کہ پولنگ بوتھ میں جانے سے روکا جا رہا تھا، خاص طور پر برقع پوش خواتین کو نقاب اٹھانے کی ضد کی گئی جس سے کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اس کی شکایت الیکشن کمیشن کو بھی کی گئی مگر کمیشن نے یہی جواب دیا کہ ووٹرز کی تصدیق کے لیے چہرہ دکھانا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ووٹ ڈالنے دیا جائے گا۔ اتر پردیش میں ایودھیا کی ملکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے بھی ووٹنگ ہوئی۔ اس سیٹ پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ سمجھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی ارکان اسمبلی میں بڑھتی ناراضگی اور حلقہ جات کے مسائل کی یکسوئی میں وزراء کی مبینہ رکاوٹوں کے مسئلے پر جاری تنازع کی یکسوئی کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے توجہ مرکوز کر لی ہے۔ گزشتہ دنوں 12
ارکان اسمبلی نے خفیہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے بعض وزراء کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کی شکایت ہے کہ اسمبلی حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کی منظوری اور کانٹریکٹرز کے بلز کی اجرائی کے سلسلے میں وزراء نظر انداز کر رہے ہیں۔ ارکان اسمبلی کے خفیہ اجلاس اور اظہار ناراضگی کا ہائی کمان نے سختی سے نوٹ لیتے ہوئے انچارج جنرل سیکریٹری دیپا داس منشی کو ناراض ارکان سے ملاقات کی ہدایت دی۔ دیپا داس منشی نے اس مسئلے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ سے مشاورت کی اور ارکان اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ خفیہ اجلاس میں شرکت کرنے والے ارکان اسمبلی کا عادل آباد، نظام آباد، کھمم، میدک اور ورنگل سے تعلق بتایا جا رہا ہے۔ دیپا داس منشی سے مشاورت کے بعد چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج 6 فروری کو ارکان اسمبلی سے ملاقات کا شیڈول بنایا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے SSC اور انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے پیش نظر طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ وہ امتحانات کے اختتام تک اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا سے دور رہیں اور اپنی ساری توجہ امتحانات کی تیاری پر مرکوز کریں۔ عامر علی خان نے بتایا کہ یہ 2 امتحانات ہر طالب علم کے لیے زندگی کا اہم مرحلہ ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا طلباء اپنی دیگر تمام مصروفیات، فنکشنز، کھیل کود، موبائل فون کے استعمال، ٹی وی پروگرام، سوشل میڈیا کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ علی خان نے کہا کہ ماضی کے نتائج گواہ ہیں کہ جو طلباء و طالبات سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، تعلیم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ان کے شاندار نتائج آئے ہیں۔ انہوں نے طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ اسٹڈیز کے لیے پہلے ٹائم مینجمنٹ بنائیں اور راتوں میں دیر تک جاگتے ہوئے پڑھنے کے بجائے الگ صبح اٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حکومت کی جانب سے 10ویں اور انٹرمیڈیٹ طلباء کو امتحانات کی تیاری کے لیے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خاتون کرکٹ کھلاڑی تریشا کے لیے 1 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا، جنہوں نے انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ میں ہندوستان کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ تریشا نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی خیامگاہ پر خیر سگالی ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ میں شاندار مظاہرے پر مبارکباد پیش کی اور ملک کے لیے آئندہ بھی شاندار کھیل کے مظاہرے کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تریشا کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا، جبکہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی دھروتی کیسری کو 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا، وہ بھی ٹیم انڈیا میں شامل ہے۔ چیف منسٹر نے ورلڈ کپ ٹیم کے ہیڈ کوچ نوشین اور ٹریس شالینی کے لیے بھی فیکس 10 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیا گیا طبقاتی سروے حقائق پر مبنی اور اعداد و شمار شفافیت پر مبنی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے اسمبلی کے کمیٹی ہال میں طبقاتی سروے پر عہدیداروں کے ساتھ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ اتم کمار ریڈی کابینی سب کمیٹی کے صدر نشین ہیں۔ ان کے ہمراہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری سندیپ کمار سلطانیہ اور اسٹیٹ نوڈل آفیسر و کلکٹر حیدرآباد انودیپ دورشٹی موجود تھے۔ صدر نشین قانون ساز کونسل سکھویندر ریڈی، اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار، ریاستی وزیر پونم پربھاکر، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، رکن پارلیمنٹ ملو روی، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، گورنمنٹ ویب اے سرینواس اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ طبقاتی سروے انتہائی سائنٹیفک اور شفافیت کی بنیاد پر کیا گیا، جس کے تحت طے کیے گئے اعداد و شمار میں کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے تاجر ٹریفک اور مقامی لا اینڈ آرڈر پولیس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شعبان اور رمضان کے ہجری کیلنڈر کے مہینوں میں بازاروں میں آنے والوں کے لیے عوامی پارکنگ کی جگہوں کا تعین کیا جائے۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقوں کے بازاروں میں یہ 2 مہینوں کے دوران زبردست کاروباری سرگرمیاں دیکھی جاتی ہے۔ رمضان کی خریداری کے رش سے بچنے اور نماز میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے کئی خاندان مسلم کمیونٹی کے لیے مقدس مہینے کی آمد سے پہلے خریداری کرتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے میں بمشکل 20 دن رہ گئے ہیں۔ حیدرآباد کے تاجروں نے دیکھا کہ خریدار اس مہینے کے لیے تجارتی سامان کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ہر سال پرانے شہر کے بازاروں میں خریداروں کے لیے پارکنگ کی ناکافی جگہ کے حوالے سے کئی حلقوں سے تنقیدیں کی جاتی ہے۔ ہزاروں لوگ ریاست بھر سے اور یہاں تک کہ ملحقہ کرناٹک، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر سے خریداری کے لیے پرانے شہر حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں، جن کی اکثریت نجی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہے۔ نجی پارکنگ مافیا کی جانب سے گاڑیوں کے مالکان سے پارکنگ کی مدت کے لحاظ سے زائد فیس وصول کرنے کی ہمیشہ سے شکایت سامنے آتی رہتی ہے۔ افراتفری سے بچنے اور مناسب پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ رمضان کے دوران پرانے شہر میں خریداری کے لیے جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ پرانے شہر کے مشہور بازاروں میں کئی دہائیوں سے خریداروں کے لیے ایک اہم بازار رہا ہے اور حکام کو اس میں شامل ہونا چاہیے اور خریداروں کے لیے پارکنگ کی جگہوں کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو تجویز کیا ہے کہ وہ اپنا نام الیکشن گاندھی میں تبدیل کر لیں۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے دوران پسماندہ طبقات کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل آوری نہ کرنے کے لیے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے KTR نے BC اعلامیہ کو 100% جھوٹا قرار دیا۔ اسمبلی سیشن پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے BRS لیڈر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ کانگریس حکومت BC اعلامیہ کے نام پر جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ
گزشتہ روز منعقد ہوئے اسمبلی سیشن کے دوران BC اعلامیہ کے نام پر حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی اور وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ کارگزار صدر BRS نے کہا ہے کہ کل جو ڈیٹا پیش کیا گیا اس کے بارے میں بھی حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آیا وہ 42% BC تحفظات کے لیے کام کرے گی۔ کانگریس کی تعزیبی کارروائی کمیٹی نے اپنے ہی رکن کونسل 3 مار ملنا کو وجے نمائی نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتوں کے سروے کی رپورٹ پر اظہار خیال کے دوران ان کے ناقابل اعتراض جملوں کی ادائیگی پر وضاحت طلب کی۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ 3 مار ملنا نے پارٹی کے رکن کونسل ہونے کے باوجود نہ صرف ذاتوں کی سروے کی رپورٹ پر تنقید کی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس رپورٹ کو جلا دینا چاہیے۔ پارٹی قیادت نے رکن کونسل 3 مار ملنا کے ان ریمارکس کا سخت نوٹ لیا اور انہیں وجے نمائی نوٹس جاری کی گئی۔ پارٹی ذرائع نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اس رپورٹ پر تنقیدیں کر رہی ہیں اور 3 مار ملنا کی تنقیدوں کے بعد انہیں مزید ایک موقع مل گیا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل نے نہ صرف ذاتوں کی سروے رپورٹ پر تنقید کی تھی بلکہ اپنی پارٹی کے ریڈی قائدین پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ وہ انتظامیہ پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے تروملا تروپتی دیواستھانم میں 18 غیر ہندو ملازمین کی برخاستگی اور وقف کونسل و وقف بورڈز میں غیر مسلم ہندوؤں کی اکثریت کے قاعدے کی سخت مذمت کی۔ اسدالدین اویسی نے آج آندھرا پردیش کے تروملا تروپتی دیواستھانم میں 18 غیر ہندو ملازمین کی برخاستگی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ TTD نے ایسے 18 ملازمین کی شناخت کی ہے جو ہندو روایت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں یا غیر ہندو ہیں۔ اس ضمن میں TTD کا استدلال ہے کہ چونکہ یہ ایک ہندو ادارہ ہے اس لیے اس میں غیر ہندوؤں کو ملازمت نہیں دی جانی چاہیے۔ اویسی نے کہا کہ ہمیں اس قاعدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کو یہ صاف واضح کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ کے قائم کردہ مشترکہ ورکنگ کمیٹی میں BJP کے وقف ترمیمی بل کی حمایت کیوں کی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس وقت ترمیمی بل میں مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز میں کم از کم 2 غیر مسلموں کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ بل اس شرط کو بھی ختم کرتا ہے کہ وقف کونسل اور وقف بورڈز میں مسلمانوں کی اکثریت ہونی چاہیے۔ اویسی نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ وقف مسلمانوں کے لیے عبادت کی طرح ہے۔ مرکزی حکومت وقف ترمیمی بل میں غیر ضروری ترمیمات کے ذریعے پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے۔